प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन, मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात। कबल पुलिस स्टेशन के करीब खुदकुश हमले में 17 अफराद शहीद, जिनमें 7 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। पूरी वादी सोग में डूब गई। हड़ताल और एहतजाज का ऐलान। पेशावर, हंगू और वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के हमले। क्या दहशतगर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद हुकूमती तरजीह है? उधर आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुस्लिम लीग नून की वाज़ेह बरतरी। हुकूमत साजी की पोजीशन में आ गई, लेकिन पीपल्स पार्टी, IPP और दीगर जमातों ने धांधली और सरकारी मुदाखलत के इल्जामात आयद कर दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी हुकूमत को उल्टी गिनती शुरू होने की वार्निंग दे दी। क्या इंतखाबी नताइज सियासी इस्तेहकाम लाएंगे या नया तनाज़ा जन्म लेगा? उधर मुल्की तर्ज हुक्मरानी पर नई बहस छिड़ गई। मोहसिन नकवी का मौक़िफ़ कि मौजूदा निज़ाम नाकाम हो चुका है और नए इंतजामी यूनिट्स नागुज़ीर हैं, जबकि हुकूमत और अपोजिशन के अंदर ही इस बयान पर शदीद इख्तलाफात सामने आ गए। क्या पाकिस्तान को वाकई नए सूबों और बड़े इंतजामी ढांचे की ज़रूरत है? मुल्क में महंगाई का दबाव बरकरार। जुलाई में अफराते ज़र 9.2% रिकॉर्ड, जबकि 10 लाख टन गंदम दरामद के बावजूद आटा मजीद महंगा हो गया। आखिर कीमतें क्यों नहीं थम रही और अवाम को रिलीफ कब मिलेगा? दूसरी जानिब बैंकारी शोबे ने 671 अरब रुपए का रिकॉर्ड मुनाफा कमा लिया, लेकिन निजी शोबे को कर्जों के बजाय बैंकों की तवज्जो अब भी सरकारी कर्जों पर। क्या ये रुझान मईशत की हकीकी तरक्की में रुकावट बन रहा है? ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आमिर साहब, ओवर द वीकेंड सिचुएशन डेवलप हुई, अंदरूनी मामला तो काफ़ी कुछ है इसमें डिस्कस करने वाला। बैरूनी मामला भी हमने देखा कि वो आगे की तरफ जा रहे हैं। अब वो अच्छी समत में जा रहे हैं या बुरी समत में, कैसे देख रहे हैं? अच्छी समत में तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। ओवर द वीकेंड जो हालात रहे, पूरी दुनिया की सांसें रुकी हुई थी, क्योंकि इस दफ़ा अमेरिका ने बहुत ज़्यादा सख्त धमकी दी थी कि वो ईरान के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो तबाह कर देंगे, ऑयल, गैस और हर किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर। और ईरान ने भी क्लियरली नज़र आ रहा था कि खलीज के अंदर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है हमला करना था, और जिससे कि पूरी दुनिया का निज़ाम जो है सिर्फ इकॉनमी का नहीं, पूरी हर किस्म का निज़ाम बैठ जाना था। और अभी भी जो है वो मामला फ़िलहाल टल गया है, मगर ये अमन बड़ा नापायदार और बड़ा फ्रेजाइल है और ये किसी वक्त भी जो है दोबारा छिड़ सकता है। और अगर ये मसला जो कि नज़र नहीं आ रहा हल होते हुए ये प्रोलॉन्ग भी करता है, तो लोग इस बात का इम्कान हो सकता है कि ये एक ग्लोबल क्राइसिस में इकनॉमिक तो होगा ही होगा, ये लार्जर क्राइसिस है। और शायद दुनिया में वो कह रहे हैं इस तरह की नज़ीर पहले कोई रिसेंट हिस्ट्री में नहीं मिलती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये ऑयल क्राइसिस की वजह से ये मामलात बिगड़ते हैं, फिनेंशियल क्राइसिस तो होगा। वो क्या, मगर जिस तरह 1929 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ या 2008 के अंदर इकनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, तो फाइनेंशियल क्राइसिस इजी होता है हैंडल करना। हुकूमतें मिलती हैं, वो नोट छापती हैं और वो बेल आउट कर लेती हैं, आप निकल जाते हैं। क्योंकि जो ऑयल का क्राइसिस है और इस वक्त जो है ये जो खलीज का इस वक्त क्राइसिस है, ये सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके एक बड़े होलिस्टिक, एक बड़े ही लार्ज स्केल इसका कॉन्सिक्वेंसेस हैं। वो इसलिए कि ये इफ़ेक्ट कर रहा है, मॉलिक्यूल्स ओवरनाइट बैंक के नोट की तरह नहीं छापे जाते। उससे जुड़ा है कि आपका फॉर एग्ज़ाम्पल ज़राअत छुड़ी है कि आपको फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज है, वहाँ से जो सल्फ़र, नाइट्रोजन ये चीज़ें आती थी ये रुक रही हैं, तो पूरी दुनिया की इस वक्त ज़राअत जो है वो ख़तरे में है, फूड इनसिक्योरिटी है। फिर पेट्रोकेमिकल जो है उसका हर चीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट है कि आपका फॉर एग्ज़ाम्पल हीलियम से चिप्स बनती हैं, ये वाली माइक्रो चिप्स जो हैं, और ये इससे जो आपका पूरा निज़ाम जो ग्लोबल है, वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो AI पे हुई हुई है, वो गड़बड़ हो सकती है। फिर पेट्रोकेमिकल से तमाम इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हुई हैं। फिर जो है उसके अलावा जो है ट्रांसपोर्टेशन पे डीजल और जो फ्यूल जेट है, रिफाइंड ऑयल की कमी हो रही है, क्रूड ज़्यादा अवेलेबल है क्योंकि रिफाइनरीज बेताशतबा ऑलरेडी रूस की हो चुकी हुई हैं, तो उससे ट्रांसपोर्टेशन का ख़तरा है, जिससे इन्फ्लेशन का ख़तरा है। सो वो कह रहे हैं कि इस दफ़ा अगर ये क्राइसिस प्रोलॉन्ग करता है और इस तरह का होता है तो ये सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े वाइड स्प्रेड होंगे।
باہر چھوڑ دیں, پاکستان کے اندر جو ہے ایک ملٹی پرانگڈ کرائسس آ رہا ہے, اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے, جو گفتگو ہو رہی ہے, ٹوٹلی کئی دفعہ لگتا ہے کہ کبوتر ایک آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے اور ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے باہر کیا ہو رہا ہے اور ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے آپ کے قبل میں جو سوات کے اندر بڑی تکلیف دہ وہ دھماکہ تھا دیکھنے والا کہ پولیس کے پوسٹ کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوا, 17 جو ہے وہ پولیس والے 11 بیچ میں شامل تھے شہید ہوئے ہیں, اور وہ امیجز نہیں دیکھے جاتے. یہ وزیرستان کے اندر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بازار کے اندر دھماکہ ہوا ہے. جولائی کے اندر جو ہے پچھلے 10 سال کے ریکارڈ ٹوٹا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب 2005 جو ہے نا لوگ شہید ہوئے ہیں اور 401 ٹیررسٹ بھی مارے گئے ہیں, مگر 112 2005 میں سے 112 جو ہیں وہ سیکورٹی پرسنل فوجی اور پولیس والے شہید ہوئے ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2023 کے بعد جولائی کے مہینے میں سب سے بڑا یہ ریکارڈ ہے, اور یہ 10 سال میں سیکنڈ ہائیسٹ ریکارڈ ہے کہ 10 سال بعد اتنا ایک مہینے کے اندر یہ صورتحال ہے کہ آپ کا پورا کے پی اس وقت لہو لہان ہے. آپ کے بلوچستان کے اندر جو ہے بڑی مشکلات ہیں, اور پھر آپ کے اب تو کراچی کے اندر جو ہے جو یہ MQM کی آپس میں فائرنگ ہوئی ہے کل پرسوں, کراچی میں بھی یہی صورتحال ہے. پنجاب بارشوں اور فلڈ کے اندر ایک کافی حصہ جو ہے ڈوبا ہوا ہے. سب سے زیادہ آزاد کشمیر کے اندر جو حکومتی پارٹیاں ہیں ان کو پاور گریب اور وہاں کی حکومت کی پڑی ہوئی ہے, ان کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ جو کہ آزاد کشمیر کا ایک جو سیاسی مسئلہ وہاں پہ جو ہے پوری دنیا میں آپ دیکھیں اس وقت جو ہے ویژولز آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں. انہوں نے اتفاق کیا کہ SSP صاحب نے ہمیں اس کی سنگینی اون کی. ہم چونکہ ہمیں حکومت کے ورژن کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, یہ کیونکہ پاکستان کا قانون پیکا کا اور پیمرا کا یہ کہتا ہے, مگر یہ جس طرح کی سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں وہ اس کی سنگینی کا SSP صاحب نے اقرار کر کے بتایا کہ کتنے پولیس والے اور جو ہے کتنے سیکورٹی آفیشلز جو ہے وہاں پہ شہید ہو چکے ہوئے ہیں, جس سے آپ کو اسکیل کا اندازہ ہوتا ہے. ہمیں دوسری سائڈ کی جو ہم سپیکولیٹ نہیں کرنا چاہ رہے, مگر انٹرنیشنل میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ ایسی خبریں ہیں کہ میرا خیال ہے کسی وزیر کو حکومتوں کے دونوں پارٹیاں جو بڑی پارٹیاں ہیں بجائے اس کے کہ صرف وہاں پہ الیکشن کی حد تک اپنے بیان بازی گولہ باری کریں, ان کو بات کرنی چاہیے, ان کو کسی کو ایکسپلین صورتحال کی کرنی ہو تاکہ سپیکولیشن نہ ہو. مگر آپ دیکھیں ان کی جو ہے آپس میں ایک تینوں پارٹیوں کے ایک لطیفہ سا چل رہا ہے کہ جو لڑائیاں مارکٹنگاں چل رہی ہیں کہ فار ایگزامپل پیپلز پارٹی جو ہے وہ سڈنلی جو ہے نا وہ اگر آپ وہ مہمان جب جوائن کر لے تو جوائن کروا دیجیے گا. مجھے امریش پوری یاد آ گئے آج جو ہے نا, آج جس طریقے سے انہوں نے ڈرامائی انداز میں یہ ٹک ٹاک کیا ہے, یہ کیمرہ بھی بڑے ٹیکنیکل اینگل سے پکڑا ہوا تھا کہ یہ بڑا کلوز اپ تھا. کافی سارے سوال ہیں. اس سے پہلے بھی بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی بھی ہے, مگر اس طرح کی دھمکیاں پہلے بھی کئی دفعہ دی جا چکی ہیں. تو کیا یہ واقعی امپلیمنٹ ہوگی یا نہیں, یا ایک پیٹرن ہے کہ اس طرح کی دھمکیاں دی جاتی ہیں, پھر وہ آلریڈی اطلاعیں آ رہی ہیں کہ کہیں پہ دو بڑے لوگ آپس میں بیٹھ کے ملتے ہیں, پھر چھوٹے لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے اور پھر وہ نارملائز کر دیتے ہیں. تو یہ کیا پیپلز پارٹی جو ہے یہ سمجھتی ہے کہ دو اس میں کلیئرلی گورنمنٹ تو یہ ہار چکے ہیں وہاں پہ, کیونکہ وہاں پہ 27 پہ جو ہے وہ گورنمنٹ بنتی ہے اور جو ہے وہ آلریڈی ان کو 4 سیٹیں چاہیے جو ریزروز کی مل جائیں. 23 ان کی سیٹیں 2 مرحلوں میں ہی بن گئی ہیں, تو تیسرا مرحلے کے بغیر ہی ان کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ بنتی ہوئی ریزرو سیٹوں کے ساتھ نظر آ رہی ہے وہاں. تو ٹک ٹاک اب کیا, یہ اگر آپ تعارف کروا دیں مہمان کا. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب, ان کو ویلکم کریں گے. جی زبیر, آپ کے جوائن کرنے سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ انٹرنیشنل تھوڑا سا میں نے ایکسپلین کیا اور پھر ملک کی سیکورٹی صورتحال بھی ایکسپلین کی کہ کیا صورتحال ہے. پر یہ جو یہاں پاور گریب اور آزاد کشمیر میں اب یہ جو یہ آپ نے شاید سنا ہو یا دیکھا ہوگا بلاول صاحب کی جو لیٹسٹ بڑے ہی انہوں نے امریش پوری سٹائل میں کہا جی ٹک ٹاک شروع ہو گئی ہے الٹی گنتی. تو واقعی کیا الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے؟ میرے حساب سے تو الٹی گنتی مطلب اتنے بڑے ایونٹس پچھلے کچھ عرصے سے ہو رہے, مطلب کافی دنوں سے, جب سے خاص طور پر آزاد کشمیر کا الیکشن شروع ہوا ہے,
بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن میں ہوتا ہے. لوگ جو ہے اس کو ظاہر ہے تینوں پارٹیوں کے لطیفے چل رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا اس لیے یہ ہے کہ وہ وہاں پہ ایک دم سے فارم 47 جو ان کو یاد آ گیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی اب فارم 47 کی بات نہیں کر رہی, وہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے. تو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جناب یہ 4 سال سے آپ یہ حکومت کا حصہ رہے ہیں, آپ بالکل جو ہے نون لیگ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. 2 سال پہلے جو ہے 47 کی گورنمنٹ کے اندر جو ہے اس وقت 47 فارم کا خیال کیوں نہیں آیا جب اس کو ووٹ دیا تھا. یہ ابھی بھی 2 سال سے پاور شیئرنگ بھی کر رہے ہیں, انجوائے بھی کر رہے ہیں, ایک 26ویں ترمیم بھی بنوائی, 27ویں. تو اب ان کو ایک دم سے جو ہے یاد آ گیا. جی زبیر, شاید سوری آپ کی آواز درمیان میں کٹ گئی تھی, تو یہ جو بلاول بھٹو صاحب کی جو الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے اس پہ بات کر رہے تھے. جی بلاول بھٹو کی نہیں, بلاول بھٹو نے کہا کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی نون لیگ. You never know. So I rephrase my question. یہ کیا بلاول بھٹو کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے یا یہ انہوں نے گنتی شروع کر دی ہے؟ لیکن اس کے ساتھ آپ کو جب تک وہ ایک جو آزاد کشمیر میں ظاہر ہے جو ان کی ریزرویشنز تھیں جو انہوں نے اظہار کیا, اور اتنا اظہار کیا کہ ابھی تک پچھلے اتنے سال تک انہوں نے نہیں کیا. فیبری 2024 کے الیکشن کے بعد فرسٹ ٹائم انہوں نے اس الیکٹرل پروسیس کو کمپلیٹلی ریگڈ کا, پرائم منسٹر کو ڈائریکٹلی اٹیک کر کے, چیف منسٹر پنجاب کو, کہ دونوں جو ہیں وہ ان پوزیشنز پر فارم 47 obviously پیپلز پارٹی نے کبھی بھی نہیں کہا تھا. ظاہر ہے پی ٹی آئی کہتی تھی, باقی اپوزیشن جماعتیں کہتی تھیں. تو ایک تو وہ بہت ہی اس جو لائن سے آگے چلے گئے جو اتحادی پارٹیز ایک دوسرے پر, جس طرح سے گلگت بلتستان میں الیکشن کے دوران ایک دوسرے کو پرفارمنس کے حوالے سے, دوسرے چیزوں کے حوالے سے ایک یوز کر رہے تھے. لیکن اس کے ساتھ پھر ایک بڑا جو واقعہ ہوا, جو محسن نقوی صاحب نے جو بیان دیا, اس میں بھی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کلیئرلی, ایک تو پی ایم ایل این کی میں بعد میں بات کروں گا, لیکن جو انہوں نے پروپوزل دیا نئے صوبوں کا, تو یہ تو پیپلز پارٹی کے لیے ایک لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ ہے. سندھ, کیونکہ میرا خیال ہے جہاں جب بھی بات ہوتی ہے نئے صوبوں کی تو سندھ کی سب سے زیادہ ریزرویشنز ہوتی ہیں, اور وہ اس کی ظاہر ہے اس کا بیک گراؤنڈ ہے سندھی, مہاجر, اربن, رورل, اور ظاہر ہے وہ جو پارٹیشن کے بعد سے جو بھی ایک نیا سندھ جنم لیا تھا مکس, اس میں سندھیز کا جو ہے وہ بہت سیریس ریزرویشنز ہے اینڈ انڈرسٹینڈیبل ہے ریزرویشنز. تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی کراچی جو ہے وہ فور کتنے سینچریز تک سندھ دھرتی کا حصہ رہا ہے. تو اس کو جب بھی آپ بات کرتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ ود ان اے پولیٹیکل پارٹی بھی اتنی زیادہ سینسٹیو یہ چیزیں ہیں کہ اگر پی ایم ایل این کے اندر یہ بات ہو یا پی ٹی آئی کے اندر بات ہو تو لوگ اس سینسٹیوٹی کو ریئلائز کرتے ہیں. تو پیپلز پارٹی نے تو اس کا امیڈیٹلی جواب دے دیا. گھسی پٹی باتیں ہیں یہ کہا انہوں نے. چیف منسٹر مراد علی شاہ نے, آپ نے صاحب کھوڑوں کی گفتگو سنی ہو کہ بالکل آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیا, سندھی نیشنلسٹ پارٹیز آر آف فنانس. لیکن پی ایم ایل این کے لیے جو مشکلات ہیں, تو وہ جو یہ سارے جو مکس ہے, یہ پی ایم ایل این پر تو میں آؤں گا, یہ تمام جو مشکلات ہیں اس میں آئی ڈونٹ سی کہ جیسے ہی الیکشن ختم ہوں گے آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دوبارہ سے اسی طرح سے خوشگپیوں میں نظر آئیں گے. اگر کریں گے پیپلز پارٹی تو پیپلز پارٹی کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوگا, کیونکہ ان کی کریڈیبلٹی جو ہے, اب وہ اگر کریڈیبلٹی عوام کی نظر میں اپنی کھونا چاہتے ہیں یا کچھ نہیں سمجھتے عوام کو, تو دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. بٹ so it's a tough call for یہ لطیفہ پیپلز پارٹی کا تو ہے ہی ہے. آپ دیکھیں کہ جی بی کے الیکشن گلگت بلتستان کا جب ہوا تو وہاں پہ وہ نون لیگ جو تھی, آپ کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو وہ بھی مقابلے کی پارٹی سمجھتی تھی کہ جی وہ بھی چیف منسٹر بنائیں گے. بعد میں وہ تیسرے نمبر پہ چلی گئی, انہوں نے مان لیا کہ فیصلے ہو گئے ہیں. تو پیپلز پارٹی کا ایک دم سے فارم 47 پہ کشمیر پہ کلیئرلی یہ میسج نہیں اگر جا رہا کہ فیصلے کچھ اور ہیں, تو ایک لطیفہ ہے. نون لیگ کا بھی لطیفہ اس وقت یہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے جب محسن نقوی جو ہے, بہرحال وہ کیبنٹ کا حصہ ہیں, پرائم منسٹر کی ابھی تک کوئی آواز نہیں آئی کسی قسم کا. بہرحال کیبنٹ کا ممبر جو اٹھ کے کہہ دے کہ جو یہ سسٹم کولیپس ہو گیا ہے, پہلے تو چپ بالکل,
پھر درمیان میں سے کچھ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں وہ دلیر آدمی ہیں, انہوں نے کھل کے بیان دیا کہ جناب یہ 30 سال کا سفر 3 سال میں کر لیا. خواجہ آصف صاحب نے پہلے ہلکا سا جواب دیا کہ جناب یہ جواب دہ نہیں ہے اور یہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہیں, یہ جو ہے کیبنٹ کی میٹنگز میں بھی نہیں آتے. مگر پھر بعد میں کہیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا, کہیں نہ کہیں پیچھے بیٹھ کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں. اب نرم ہو گیا ہے نون لیگ کا لطیفہ کہ وہ نرم کہ نہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے سسٹم. وہ ابھی میں سن رہا تھا احسن اقبال صاحب کو, وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل لوکل باڈیز ہی ملک کا جب تک نہیں ہوں گے, اور جو پرنشل فائنینس کمیشن جو ہے وہ بڑا ہی ضروری ہے. تو یہ اب ساتھ مل کے یہ کہہ رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ پچھلے 30 سال میں لوکل باڈیز کا خیال نہیں آیا, اب ایک آ گیا, تو کیا یہ کر لیں گے اب بھی؟ اچھا, سب سے پہلے تو آئی تھنک دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایشو ہو, جیسے لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہونے چاہیے پروونسز یا کچھ چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے, یہ تو ایک ڈیبیٹ الگ چیز ہے. طنز کر کے کہا کہ لیپ ٹاپ دینے سے ترقی نہیں ہوتی ہے, یوتھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جابز, اور وہ آپ اس سسٹم میں دے نہیں سکتے. اب ظاہر ہے انہوں نے تو پوری اکانومی کو لپیٹ دیا کہ جی یہاں ہم آ کے گر گئے کہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں. ایک تو جب انہوں نے یہ کہا, اور یہ بہت بڑی بات تھی, کیونکہ یہ اس لیے بڑی بات تھی عامر, آپ کو میرے سے زیادہ اچھا پتا ہوگا میرے خیال سے, اور جو بھی انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں ان کے لحاظ سے, ایک تو یہ کہنا ایک سینئر منسٹر کو کہ سسٹم کولیپس کر گیا. اب میں تو جا کے ایکچولی میں نے گوگل میں کولیپس کا انگلش کا ترجمہ دیکھا تو وہ فیلڈ اسٹیٹ. He's called it a failed state after 4.5 years, which means کہ ان میں کیپیسٹی ہے ہی نہیں ڈیلیور کرنے کی. جو کہ بڑی خطرناک بات ہے, کیونکہ ایک زمانے میں پاکستان کے اوپر جو ہے قدغنیں یہ لگتی تھی اس بات پہ, اور نیوز ویک ٹائم کے اندر یہ چھپا تھا کہ پاکستان فیلڈ اسٹیٹ ہے, تو یہ پریشر رہتا تھا. اب ہم خود جب یہ کہیں گے تو اس کی یہ خطرناک بات ہے. تو اب ان نارمل اگر ڈیموکریٹک پیریڈ ہوتا تو شہباز شریف کے پاس ایک ہی چوائس تھی, یا تو وہ ریزائن کرواتے محسن نقوی کو, یا وہ ڈیزالو کرتے اسمبلیز کو اگر وہ ان میں ہمت نہیں ہے, اور وہ کہتے کہ جی ہم تو پھر عوام کے پاس جائیں گے. اب اس کو اگر آپ موازنہ کریں 98 میں جب جنرل جہانگیر کرامت نے نیشنل سیکورٹی کونسل کا ایک سیمینار میں ایک آئیڈیا دیا تھا, تو ود ان دا سیم ڈے نواز شریف ایز پرائم منسٹر انہوں نے ان کو بلا کے چوائس یہ دی تھی کہ یا تو آپ ریزائن کر دیں یا میں فائر کر دوں گا. اینڈ جنرل جہانگیر کرامت چیف آف آرمی اسٹاف ہیڈ ٹو ریزائن. وہ ریزن کیا تھا, وہ نواز شریف واز سٹنگ آن اے 2/3 میجورٹی. یہاں آپ 17 سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور بیٹھے ہوئے اس لیے کہ وہ محسن نقوی کے توسط سے یا ان کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے وہ ان کو بٹھایا گیا ہے. تو وہ کیسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں کہ جی یہ محسن نقوی جواب دے ہوں, جو نواب محسن نقوی تو کسی کو جواب دے نہیں ہے, اور یہ سب کو پتہ ہے, یہ کوئی ریٹن کہیں چیز نہیں ہے, لیکن یہ سب کو پتہ ہے. ہر شخص جو تھوڑی سی بھی پالیٹکس فالو کرتا ہے پاکستان میں, اور نہ ہی محسن نقوی نے اس کی آگے کوئی وضاحت کی ہے نہ کچھ کی ہے. اب یہ اتنا بڑا ایک ٹریجڈی ہے پاکستان کے لیے کہ اس کے ریاکشن کے لیے ڈسکس کرنے کے لیے جو بیٹھک ہوئی, جس کو بڑوں کی بیٹھک کہتے ہیں, جس میں نواز شریف, شہباز شریف, اسحاق ڈار اور مریم نواز اور حمزہ شہباز. اب ایک طرف تو نواز شریف ایک وقت میں یہ گلہ کرتے تھے کہ فیصلے ایک بند کمرے میں بیٹھ کے ہوتے ہیں, پاکستان کے عوام کے فیصلے, پاکستان کی تقدیر کے فیصلے, پاکستان کی عوام کی تقدیر کے فیصلے. اب یہاں عوام کی تقدیر کے فیصلے ایک فیملی ڈسکس کر رہی ہے کہ واٹ شوڈ بی دا ریئیکشن, بیکاز ان کا ریئیکشن سے ڈیپینڈ کرتا تھا آگے پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہوں گی. تو ادھر تو میرا خیال ہے انہوں نے یہی فیصلہ کیا جو آ رہا ہے ٹی وی پر بھی میں نے دیکھا ہے. زبیر جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو محسن نقوی صاحب نے کہا, اور ریاست کے اداروں کی طرف سے بھی اس کی ڈینائل تو کیا اس کی انڈورس کیا گیا ہے, اور یہ وہ باتیں ہیں جو میں آپ اور کافی اس طرح کا ایک بہت بڑا طبقہ کہتا ہے کہ جناب نظام ٹھیک نہیں ہے, یہ کولیپس کر گیا ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ کولیپس جو ہے ٹھیک کیسے کیا جائے. اس کے اندر 2 کلیئرلی ایک بڑے گروپس ہیں.
ایک گروپ ہے جو یہ بحث کر رہا ہے کہ جناب یہ نئے انتظامی یونٹ ہونے چاہیے, نئے صوبے بننے چاہیے, فلانا فلانا. ایک طبقہ کہتا ہے کہ جناب جو آپ کے ایگزسٹنگ آئین میں جو چیزیں ہیں پہلے ہیں, جیسے کہ لوکل باڈیز ہے, نیشنل پروونشل فائنینس کمیشن ہے, اس کے بعد پولیس آرڈر وہ پہلے آیا ہوا ہے, تو یہ جو ایگزسٹنگ آپ پہلے ہیں اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھا لیں, اسی کا ہی صحیح مسئلہ شاید حل ہو جائے گا. آپ کی اس رائے کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ نہیں ایکسپٹ کر دے, اگر آپ کی اپنی کابینہ میں, اور ابھی میں 2 ایگزامپل اور دوں گا, کل آپ کو پتا ہے ایم کیو ایم ہیڈ کوارٹر میں یہاں 2 وفاقی وزیر کے سپورٹرز نے فزیکل فائٹ کیے, گالی گلوچ کیے اور اوپنلی فائرنگ کیے. یہ 2 وفاقی وزیر ہیں اسی کابینہ کے جس سے محسن نقوی اور خواجہ آصف بھی ہیں. ابھی آپ مجھے بتائیں ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا لیں یا نہ بنائیں, اگر آپ اتنی ویک کابینہ ہوگی کہ جس کے وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں سائٹ پر اور لوگ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہ 2 وفاقی وزیر اور ایک ہیلتھ اور ایک ایجوکیشن منسٹر, مجھے سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہو رہا ہے. بار بار اشارے دیتے ہیں کہ جناب یہ جو بیوروکریسی اور پتہ نہیں پولیٹیشنز بھی جو ہیں یہ پرتگال میں بہت جائیدادیں بن گئی ہیں اور کافی سٹوریز کر رہی ہیں ایک دوسرے میں. سو کیبنٹ کے اندر اتنے متحارب گروپ ہیں, فائرنگ کیا تک آ گئی ہے. آخر میں ایک رحمان بولا پکڑ کے انہوں نے ایک بولا بالا سلوشن نکال لیا ہے. مگر آپ ایک تیسرے طبقے کی نمائندگی بیسیکلی کر رہے ہیں, جو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال ہی بحث ہی غلط ہے کہ جناب یہ ایگزسٹنگ سسٹم میں سے سلوشن نکالیں یا نیا لے کے آئیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو یہاں ایشو ہی پاور گریب کا جو ہے گورننس کا اس لیے ہے کہ یہی لوگ یہ دے آر پارٹ آف دا پرابلم, ان کے کریڈینشیلز نہیں ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کریڈینشیلز نہیں ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ کولیپس ہے. دیکھیں انکمپٹنس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے, کوئی نعمل بدل نہیں. یہ جو کابینہ کے اندر ایک چھوٹی سی کابینہ کی ہم بات کر رہے ہیں جو اسلام آباد میں ہے, چھوٹی تو نہیں ہے خیر, بہت بڑی ہے, پاکستان کی بڑی ترین کابینہ ہے. نہیں بڑی کابینہ, میں کہہ رہا ہوں اگر آپ سے 60-70 لوگ کنٹرول نہیں ہوتے and the prime minister is seen as being indifferent to whatever is going on within the cabinet ministers, ایک دوسرے کو اتنے سیریس الزامات لگا رہے ہیں, and the confidence and the prime minister has full confidence in all of those ministers. مطلب آپ مجھے یہ بتائیں اس سے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا لیں, آپ پروونسز نئے بنا لیں یا جو بھی لوکل گورنمنٹ الیکشن کا, ہاؤ ول دس بی سالو؟ اسٹولن مینڈیٹ ہے, الیکٹ ہو کے نہیں آئے پہ, کمپٹنس ہے نہیں. بھائی ہم 4.5 سال کی جب بات کرتے تھے عامر, میں اور آپ, میں نے اور آپ نے تو وہاں جا کے اتنے سخت الفاظ بھی نہیں استعمال کیے تھے کہ کولیپس کر گیا سسٹم, اینڈ دیر از نو سولوشن ٹو اٹ انلیس اکارڈنگ ٹو محسن نقوی دس از ڈن. اب ظاہر ہے ان سے بھی سوال صحیح پوچھے جا سکتے ہیں کہ محسن, سو میرا تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مجھے اب تو یہ ایشو بات کی بات ہے ڈسکس کرنا, ہاؤ ہیز محسن نقوی کم ٹو دس کنکلوژن کہ جی پاکستان واٹ پاکستان نیڈز, اور پوری قوم پھر ان کے کہنے کے مطابق پیچھے لگ جائے کہ پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے, پروونسز بننے چاہیے. سولوشن کے اوپر تو بہت بڑی بحث ہے, لمبی بحث ہے, کرتے رہیں گے, مگر ان کے جو ڈائگنوسس ہے, تشخیص جو ہے اس پہ نہ آپ کو نہ مجھے, وہ تو یہ میرے سامنے یہ وہ فگرز ہیں جو آپ بھی دہراتے رہتے ہیں, میں بھی دہراتا رہتا ہوں, اور مفتاح اسماعیل نے دوبارہ یہ کچھ فیکٹس کو جو آپ اور میں بھی دہراتے رہتے ہیں, ساری پاکستان دہراتا رہتا ہے. وہ کلیئر ہے کہ یہ جو ایک نئے اینگل سے انہوں نے یہ مفتاح رکھا, میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا جی یہ 20 سال پہلے جو ہے نا, 26 سال 2000 کے اندر پاکستان جو تھا وہ انڈیا سے 43% زیادہ امیر تھا پاور پرچیزنگ کے حوالے سے. جو مہنگائی کا تو صرف ذکر کرتا ہے, لوگوں کی قوتیں خرید نہیں رہی, اور جو ہے بنگلہ دیش سے 77%, پہلے ہم ان سے ڈبل امیر تھے, اب وہ ہمارے سے ڈبل سے بھی زیادہ ٹرپل امیر ہو چکے ہوئے ہیں. ایک پھر یہ قرضوں کا جو ہے کہ پچھلے جو ہے 4 سال کے اندر آپ بھی یہ دہراتے رہتے ہیں کہ 40,000 بلین جو ہے وہ پچھلے 4 سال میں ہے, اور 75 سال میں 45,000 ہیں.
مطلب 74 سال اور 4000 کا قرضہ برابر ہے. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب یہ پیسہ لگایا کدھر گیا کدھر. ہیلتھ کی سچویشن آپ کے سامنے ہے, ایجوکیشن کی آپ کے سامنے ہے, مہنگائی کی آپ کے سامنے ہے, پاورٹی کے فگرز جو ہیں خوفناک ہیں کہ 45%, اور گورنمنٹ کے وہ جو ایکسٹریم پاورٹی جو ہے وہ جو 8000 روپے مہینہ ہے, 8000 روپے کوئی چلا کے دکھائے مہینہ, وہ بھی کوئی 8 کروڑ لوگ بنتے ہیں, 29%. جی اب دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ وہ جو آپ نے وہ مفتا اسماعیل کا یہ ہے, وہ بار بار جو میں آج سے 4 مہینے پہلے تھی ایک دفعہ میں نے ٹویٹ بھی کی تھی, why is Pakistan the worst among all the regional countries? There has to be an answer, and we were not the worst 20 years or 30 years ago. So اگر آپ فار ایگزامپل کئی تو الارمنگ فگرز ہے, لائک ویتنام کا ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ ویتنام کی پر کیپٹا جو ہے وہ $400 تھی اور پاکستان کی $500 تھی. یہ 2000 میں نارمل, میں نامنل کی بات نہیں کر رہا, نارمل بھی تھی. اب ان کی پاکستان سے 5 گنا زیادہ ہوگی. ان کی ایکسپورٹ 2000 میں ویتنام کی جو تھی وہ 8 بلین تھی اور پاکستان کی وہ 12 بلین تھی. آج ان کی 400 بلین ہے اور پاکستان کی 30 بلین ہے. تو واٹ ہیز ہیپنڈ؟ سو اور یہ ایسا نہیں. اور پھر سب سے بڑا تضاد جو ہے عامر, کہ ایک طرف ایک وزیر جو کہ بہت پاورفل ہے, the second most powerful person in the country, وہ کہہ رہے کولیپس کر گیا ہے, اور جو سب سے بڑے پروفیسر ہیں احسن اقبال صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اڑان پاکستان ہو رہا ہے اور ہم پتہ نہیں اڑان کر رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. وہ روزانہ کہتے ہیں. وہ کل پرسوں بھی جب یہ محسن نقوی نے جس دن کہی تو اس دن ان کا بیان آیا کہ انہوں نے کہا یہ شام کو ٹاک شوز پہ بیٹھ کے جو ہے نا یہ باتیں کر دیتے ہیں, حالانکہ پاکستان تو بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے. آج پھر ان کا کسی جگہ تقریر بھی کر رہے تھے, ٹی وی پہ بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان جب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک لوکل باڈیز نہ ہو اور پروونشل فائنینس کمیشن نہ ہو. اور بھائی 30 سال سے نہیں کیا, کر کیوں نہیں رہے ہو بجائے اس کے ہمارے ساتھ مل کے؟ اور یہ فگرز ان کو نہیں نظر آتے, ان کے اپنے ہی فگرز ہیں. لیکن آج تو انہوں نے بیوروکریسی کے حوالے سے بھی بات کی ہے عامر صاحب. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیوروکریسی جب تک چینج نہیں ہوگی صرف 170 لوگوں سے کچھ نہیں ہوگا جو منتخب ہو کے آئے ہیں. جی زبیر, ایک تو دیکھیں عامر, یہ تو احسن اقبال وغیرہ جیسے لوگ جب یہ بات کرتے ہیں تو مجھے ناراضگی تو بہت ہوتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. 4.5 سال کے بعد اگر آپ پرابلمس کو ڈسکس کرنا شروع کریں کہ جب تک دیکھیں گا بیوروکریسی نہیں ٹھیک ہوئے گی, واٹ ہیو یو ڈن, وہ چھوڑ دے 30 سال بھی چھوڑ دے, واٹ ہیو یو ڈن ان دا لاسٹ 4.5 years. اور میں بار بار یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جی احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ اگلے 2 سے 3 سال میں ہم $60 بلین ایکسپورٹ کر دیں گے. تو پہلے ہی تو سوال کا جواب دے, 4.5 سال میں $32 بلین سے $30 بلین آ گیا. ہاؤ اینڈ وائی شوڈ آئی بلیو یور ورڈ کہ یہاں سے 30 سے 60 بلین پہنچ جائے گا؟ واٹ از اٹ دیٹ یو ڈڈ ناٹ ڈو ان دا فرسٹ 4.5 years؟ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا میجک کوئی آگے طریقہ آ گیا ہے کہ ایک دم سے آپ ترقی کے سفر پر شروع ہو جائیں گے, اور جب تک مجھے شک پڑتا ہے, آپ چونکہ ان کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ آپ نے کام بھی کیا ہوا ہے, کہ یہ میاں صاحب وغیرہ کیونکہ جنریشن زی والی جو بات ہوتی ہے یہ 1990s میں رہ رہے ہیں. اس زمانے کا یہ رواج تھا پرانا کہ آپ تقریریں کریں اور ہر علاقے میں جائیں, کہیں کہ وہ میرپور والوں میں تمہیں بڑا مس کرتا ہوں, آئی لو یو ٹو. اور بلاول بھٹو بھی جہاں جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جس طرح احسن اقبال جو یہ بیان دیتے ہیں وہ کوالیفائی نہیں کرتے کہ یہ بتائیں کہ جی مندرجہ ذیل فیکٹس کی روشنی میں جو میں کہہ رہا ہوں پاکستان ترقی کر رہا ہے یہ 1 2 3 سن لیں. وہ فیکٹس نہیں آتے. یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل کی نسل کو زبانی تقریریں ٹک ٹاک کر کے جو ہے نا وہ یہ بیوقوف بنا لیں گے. یہ میں صحیح سے کر رہا ہوں عامر؟ اس سے زیادہ سیریس مسئلہ ہے, اور میں شاید آپ کے پروگرام میں بھی پہلے کہہ چکا ہوں. اس وقت اگر ہم پنجاب کی کابینہ لیں یا فیڈرل کابینہ لیں نون لیگ کے لوگوں کی, تو 90% if not more, maybe 95% ڈیفینیٹلی جو ہیں ان کو وہ ایکچولی سمجھتے ہیں, یہ جس طرح رانا تنویر وغیرہ ہیں اور یہ سارے جو ہیں یہ سمجھتے ہیں ترقی ہو رہی ہے, مریم نواز, اور یہ سمجھتے ہیں ایکچوئل ترقی ہو رہی ہے. وہ جو محسن نقوی نے ایک پوائنٹ کہا نا وہ بڑا امپورٹنٹ کہا نون لیگ کے لیے, لیپ ٹاپ سے ترقی نہیں ہوتی, جابس چاہیے یوتھ کو, لیپ اپ نہیں چاہیے. اگر جابس ملتے اس کے اوپر لیپ ٹاپ ملے تو دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ. دس از ویئر دا ڈیلیما از کہ فیصلہ آباد میں
آپ 100 بسز کوئی امپورٹ کیے ہیں فیصل آباد کے لیے اور اس کی انیگریشن بڑی دھوم دھام سے ہو رہی ہے, لیکن آن دی ادر سائڈ آف فیصل آباد half the factories have closed and as a result there is massive unemployment, but they can't see that کیونکہ ان کو جو ہے نا آسان طریقہ, اور وہ آسان طریقہ کوئی بھی کر سکتا ہے. آپ کے پاس آپ پیسے دے دیں کسی کو بھی, آپ نے بسز منگوانی ہے, آپ نے لیپ ٹاپ تقسیم کرنا ہے, آپ نے کسان کارڈ کرنا ہے, آپ کو یہ جو فنڈامنٹل چیز ہے ہاؤ اکنامک ایکٹیویٹی ہیز ٹو انکریز, جس کی وجہ سے امپلائمنٹ جنریشن ہوگی, جس کی وجہ سے ٹیکس بڑھے گا, جس کی وجہ سے ایکسپورٹس بڑھیں گی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. They just don't put anything, they don't even discuss that. Most people in 99% in Punjab cabinet actually think کہ ہم ترقی کیسے, ایک صاحب تو لکھ رہے ہیں کیونکہ میاں صاحب ہر تقریر میں یہی کہتے ہیں, وہ جو اپنے انفراسٹرکچر اور یہ بات کرتے ہیں انرجی ڈلیما میں نے حل کر دیا, کہ یہی ہمارا جو رونا ہے کہ جناب یہ آپ نے پچھلے 30 سال کا کیپٹل جو ہے نان پروڈکٹیو چیزوں میں ضائع کیا, جابز نہیں کریٹ کی اور غلط جگہوں پہ استعمال کیا. یہ تو میاں صاحب جب کہیں گے تو نیچے میاں رانا تنویر بیچارے نے کیوں نہیں کہنا, وہ واقعی سمجھتے بھی ہیں, یہ بات بھی صحیح ہے. ایک دیکھیں نا, اوور ہیڈ برج بنانا وہ نظر آتا ہے, انڈر پاس بنانا نظر آتا ہے, لیپ ٹاپ دینا نظر آتا ہے, دے تھنک یہ ترقی کے یہ فنڈامنٹلز ہے. لیکن کبھی بھی اس کی وجہ سے آپ مریم نواز کو یہ نہیں سنیں گے جاب کریشن. یو ول نیور ہیئر اینی فیڈرل منسٹر لائک ایون احسن اقبال یا مصدق ملک یہ کہ جی ہم نے پاورٹی ریڈکشن اتنی کر دی ہے, یا ہمارے جو گولز ہے پاورٹی ریڈکشن, ہم نے ایجوکیشن میں اتنی زیادہ امپروومنٹ کیا ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو, یا ہیلتھ سیکٹر میں اتنا کیا ہے, یا ٹیکس سیکٹر میں ریفارمز کیے ہیں, یا پاور سیکٹر. یو ول نیور ہیئر دیم. آپ کے بڑے بڑے اکانومسٹ بیٹھے ہیں وہاں فائنانس منسٹری میں, وہ بات کریں گے اسٹینڈرڈ اینڈ پور ریٹنگ کی, وہ بات کریں گے آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی, وہ بات کریں گے کہ اسٹاک مارکیٹ میں انڈیکس کتنا بڑھ گیا. میں جب ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ ان امپلائمنٹ کی کیوں نہیں بات کرتے, آپ اس کی مہنگائی کی کیوں نہیں بات کرتے, انکم انیکوالٹی کی کیوں نہیں بات کرتے, آپ وائی پاکستان ہیز دا ہائیسٹ ٹیکس rates in the entire region, why Pakistan has the most expensive electricity. These are fundamental questions. آپ کی باتوں کا لبے لباب میں نے جو اخذ کیا ہے, correct me if I'm wrong, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بحث کرنا کہ اس کا سلوشن کیا جو ایگزسٹنگ آئین کے اندر لوکل باڈیز والی چیزیں ہیں یا نئے انتظامی یونٹ صوبے بنانے والی, یہ بحث غلط ہے. پہلے آپ کو بیماری کے علاج سے پہلے تشخیص کی طرف جانا چاہیے کہ پرابلم شروع کہاں سے ہوتا ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب اس وقت جو حکومتی پارٹیاں ہیں یہ ان پاور لابیز کی نمائندگی کر رہی ہیں جو کہ بینیفیشریز ہیں, اس لیے یہ تبدیلی نہیں لا سکتے ہیں. اور جب تک آپ اپنے نظام عدل کے اوپر نہیں کریں گے, کریڈیبلٹی نہیں بنائیں گے, تو یہ معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں. جی دو چیزیں اس میں, ایک کریکٹ میں کر دوں, باقی سب چیزیں آپ نے صحیح کہا. میں آئی ایم ناٹ اپوز ٹو اینی ڈسکشن اور ڈبیٹ اباؤٹ creating new provinces or administrative units. That's a very good point and should be discussed and debated this way or that way. لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے ہمیں وہ یہ ہے, پہلی بات تو یہ اسمبلی کے پاس رائٹ ہے ہی نہیں کہ جی وہ اس قسم کے فنڈامنٹل فیصلے کرے. اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں ساری دنیا میں ڈسکس ہوتی ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوتی ہیں, ہر جگہ ہوتی ہیں جہاں فنڈامنٹل چینج کرنے کی بات کرتے ہیں. وہ بیلٹ پیپر میں آپ سوال رکھتے ہیں, اور بیلٹ پیپر میں ناٹ تھرو ریفرینڈم ایک ہیلتھی ڈسکشن ہوتی ہے الیکشن سے پہلے. جس بھی پولیٹیکل پارٹی, محسن نقوی صاحب کی پولیٹیکل پارٹی جو بھی ہے وہ, یا پی ایم ایل این یا پی ٹی آئی جو بھی ہے, وہ لے کے جاتی ہے کہ ان کے نزدیک صوبے بننے چاہیے نئے, اور اس کا کیا فائدہ ہوگا, کیا نقصان ہوگا, کس طرح سے فائدہ ہوگا, ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے. Then people have the right to vote on that. If people vote for that particular party جو propose کر رہی ہے, then they go to the assembly and make the necessary amendment in the constitution. اور کریں پھر آپ, because آپ کے پاس تائید ہوگی in a free, fair and transparent election. محسن نقوی does not represent anything. کوئی اوپر سے تھوپنے کے لیے, آپ نے خواجہ آصف کا سنا تھا کہ 4-5 مہینے میں ہو جانا چاہیے. I mean, how on earth آپ پہلے 2 provinces بچے جہاں گڑبڑ نہیں ہے, ایک پنجاب اور ایک سندھ. سندھ میں اب ایک ایسا لاوا آئے گا اگر آپ نے اس کو آگے لے کے گئے وداؤٹ اینی میجر ڈبیٹ اور ڈسکشن, اور آپ نے اگر اس کو امپوز کرنے کی کوشش کی. آپ نے دیکھا تھا کہ جب وہ کناس کا ایشو آیا تھا, ہاؤ دا ریئیکشن کیم ان سندھ. تو یہ آپ ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیں گے. وہاں
دہشت گردی ہو رہی ہے بلوچستان میں اور کے پی میں، اور آزاد کشمیر کا حال بالکل برا ہے، اکانومی چل نہیں رہی ہے، اور آپ ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیں وداؤٹ دا کنسنٹ آف دا پیپل آف پاکستان، وداؤٹ دا کنسنٹ. مجھے تو پہلے نواز شریف کا بتائیں نا کہ what is نواز شریف اور شہباز شریف thinking about this proposal. Did they even knew کہ یہ محسن نقوی صاحب یہ پروپوزل دینے آ رہے ہیں ایز اے کیبنٹ منسٹر؟ shouldn't he have discussed with شہباز شریف کہ جی میں یہ عقل بندی کی بات ہوتی ہے میرا خیال کہ نیچے جو لیول پہ سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر سے آپ بیانات دلوا دیتے ہیں تو فرسٹ ٹیئر پہ کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی حالات کے مطابق آپشن لے سکتے ہیں. اٹ میک سینس، پولیٹیکل سینس. جی یہ تو فرسٹ ایئر سے بھی اوپر والے ٹیئر پہ ہے. نہیں مگر آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس بحث پہ جانے کے لیے کہ کولیپس کا حل کیا ہونا چاہیے، ترجیحات سیٹ کرنی ہوں گی. پہلے ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ کیا ان کی کریڈیبلٹی جو یہ کرنے چاہ رہے ہیں سولوشن، اور کیپیسٹی کیا ہے، کریڈیبلٹی کہ ان کے اوپر اعتبار کتنا وہ نمائندگی کرتے ہیں عوام کی، کیپیسٹی بھی وہیں سے نکلتی ہے. اگر نمائندگی کر رہے ہوں پھر وہ یہ بڑے فیصلے کر سکتے ہیں. ان سے تو چھوٹے کاروباری طبقے کے اوپر، ٹریڈرز کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا جاتا، یہ صوبے بنائیں گے. جی اب دیکھ رہے کولیپس ہم جس 4 سال کے بعد جہاں پہنچے تو ہم نے اس 4 سال کے دوران ہر چیز آزمائی ہے جس میں محسن نقوی پارٹ اینڈ پارسل ہوتے. ہم نے سوچا کہ آئین کو ہم 26ویں امینڈمنٹ سے اور 27ویں امینڈمنٹ سے اس کو الٹا سیدھا کرتے، and that will serve the purpose of many things جو ہمارے پاس پرابلم ہے ان کی نظر میں. انہوں نے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنا دیا. اپوزیشن کو انہوں نے ایسا دبایا، پی ٹی آئی کو تو مار کے اور ان کے تمام لیڈرز کو اندر بند کر کے یا انڈر گراؤنڈ کر کے سزائیں دے کے یا پولیٹکس چھڑوا کے وہ سمجھے کہ جی اپوزیشن بھی نہیں ہوئے گی. میڈیا کا آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا. تو انہوں نے اپنی طرف سے وہ تمام چیزیں آزما لی تھیں ٹو انشور کہ یہاں اکانومی زبردست طریقے سے چلے ان دا سسٹم. یہ سب کرنے کے بعد، سارا بگاڑ کرنے کے بعد آپ نے پاکستان کا حلیہ بگاڑ دیا، اور آپ سمجھے تھے کہ یہ کرنے سے، سائلنس سب کو کرنے سے پاکستان ایک پیسفل طریقے سے آگے چلے گا. Look where we have ended up, where the second most powerful man in the country is conceding that the system has collapsed. یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، 78 سالہ تاریخ میں پاکستان کی کسی نے نہیں کھاتا. اینڈ بائی دا وے ریئرلی ہیو آئی ہرڈ، مجھے تو نہیں پتا دنیا میں ایسا ہو کہ جی 4-4.5 سال کے بعد ایک اتنا سینئر رہنما ایک کنٹری کا یہ نتیجہ نکالے کہ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ ہم 10 سال کے بعد بھی یہاں بیٹھے ہوں گے ایز ہز ورڈ، محسن نقوی's words، یہاں بیٹھے ہوں گے. جی بریک لینی ہے سر اگر اجازت ہے. بہت بہت شکریہ زبیر آپ کے جو ہے وقت نکالنے کا. اٹس آلویز ویری ایجوکیٹو ٹاکنگ ٹو یو. جی بہت شکریہ. محمد زبیر ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. دیکھنے کے لیے شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.